बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पर अब से कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आता है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अब से कुछ घंटों में नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और बहुत अहम खबर दी उन्होंने कहा कि अगर ईरानी क़यादत ऐसा चाहे या फिर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होती है तो हो सकता है मैं भी पाकिस्तान पहुंच जाऊं। ईरानी क़यादत की अगर हम बात करते हैं तो ईरान की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की खिलाफवर्जी की गई है, इसलिए मैं अब मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शामिल नहीं होने वाला। उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल जो है वो आने के हवाले से खबरें दे रहे हैं। ईरानी क़यादत कह रही है कि उन्होंने सालिसकार यानी कि पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है कि मैं दूसरे राउंड में शामिल नहीं होने वाला। तीसरा जो अहम मामला है वो है जी आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की गई है वो सरीहन खिलाफवर्जी है, और साथ ही साथ एक दूसरे की तरफ जो है वो शोला बयानियाँ भी जारी हैं, ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। और साथ ही साथ ईरान की जानिब से ये भी कहा गया था कि अभी आबनाए हुर्मुज़ बंद है, लेकिन अगर मामलात और हालात मज़ीद कशीदा हुए तो मैं आबनाए बाबुल मंदब को भी बंद कर दूंगा। यकीनी तौर पर वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समंदरी रास्ता है जिससे पूरी दुनिया में तकरीबन 5% जो ऑयल है उसकी ट्रांसफ़र होती है। और ये 5% कहने में बहुत छोटा सा 5% ही लगता है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मिकदार है जिसकी तरसील जब रुकती है तो एनर्जी क्राइसिस जिससे पहले ही हम भुगत रहे हैं। इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है यासिर रशीद साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं। यासिर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अब से कुछ लम्हों में JD वेंस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, और उन्होंने इशारा दिया कि वो खुद भी आ सकते हैं। ईरान मना कर चुका है, ये मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे फिर? सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग। मौजूदा सूरत हाल अगर देखें तो उसमें आप कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि चल क्या रहा है। सही। क्योंकि कुछ दिन पीछे अगर हम जाएं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि मुज़ाकरात का पहला दौर पाकिस्तान के अंदर होने वाला था, और अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो अपना वफ्द जो है वो पाकिस्तान भेज रहा है, और फिर हमें सुनने को ये मिला कि ईरान की तरफ से कंफर्मेशन कोई नहीं आई। बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर इसके ऊपर बड़ी जो है वो दो के साथ खबरें की गई, और उसके अंदर ढिंडोरा ये पीटा गया कि देखिए एक फरीक तो आ रहा है, दूसरे फरीक ने इनकार कर दिया, और पाकिस्तान के ऊपर ईरान तकिया नहीं करना चाहता, क्यों ये मुज़ाकरात का पहला दौर नहीं होगा। सही। तो हमें बाद में ये मालूम पड़ा कि ईरानी वफ्द अमरीकी वफ्द से पहले पाकिस्तान पहुंच गया, जिसका रात गए जाके इस्तेकबाल किया, और अमरीकी वफ्द का हमने दिन की रोशनी के अंदर किया। अभी अगर पूरा सूरत हाल देखें तो आपको फिर इन जो बीच के दिन है इसका जो वक्फा था, इन वक्फों के अंदर आपको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देखने को मिली होगी, यानी आसाब की जंग से कहा जाता है, जिसमें जंग मैदान के अंदर लड़ी जा चुकी है और अब सियासी महाज के ऊपर लड़ी जा रही है। सियासी महाज पे किस तरीके से कि अमेरिका के अंदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पे एक नैरेटिव अपने अवाम को ये बेच के देना है कि मैंने इस जंग का जो आगाज किया था, मेरे ऊपर जो तुम लोग तनकीद कर रहे हो, मैंने वो तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब जब मेज बैठे और मेज के ऊपर बैठने के बाद एक तरफ से 10 निकाती एजेंडा आया, दूसरी तरफ से 15 निकाती एजेंडा आया, 5 निकात वो वाले थे जो पाकिस्तान और चाइना ने तय कर रखे थे, 30 निकात गोली तार के ऊपर थे। अब उस पर बैठ के जो गुफ्तगू शुनीद हुई उससे अब्बास इराक़ची साहब ने एक तासुर दिया था ईरान पहुंचने के बाद। उन्होंने कहा कि हमारा जो एजेंडा था वो तकरीबन पाया तकमील तक पहुंचने वाला था, लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आया कि JD वेंस जो है वो उठ के बाहर गए, वापस आए, और मुतालिबात उनके बढ़ते चले गए, और फिर जो सूरत हाल है वो इख्तिताम पजीर हो गई। सही। इफ्तिखार के ऐलान काफी है, उन्होंने द वायर इंडिया को जो है वो एक कॉलम जो है वो लिख के दिया, जिसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि 12 बार जो राबिता था JD वेंस की तरफ से वो डोनाल्ड ट्रंप से किया गया, एक बार राबिता जो था वो बेंजामिन नेतन्याहू से किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू से होने वाले राबिते के बाद ये मामला जो है वो खराब होता दिखाई दिया। अब उसके पसे पर्दा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुमकिनात में से JD वेंस का खुद बराह रास्त राबिता जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से ना हुआ हो, वो राबिता डोनाल्ड ट्रंप से ही हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप से बेंजामिन नेतन्याहू का राबिता हुआ, और बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको ये कह दिया हो कि लबनान के अंदर हमें अभी कुछ अहदाफ हासिल करना है, इसलिए मरकजी नुक्ते के ऊपर ना पहुंचे, कोई हतमी नतीजा ना दें, वो अहदाफ हासिल कर लें तो फिर उसके बाद जो है वो आप इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसे आप एक साजिशी थ्योरी भी कह सकते हैं,
اسے آپ ممکناتی منظرنامہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی اور نام دے لیں، لیکن یہ باتیں گردش کر رہی تھی اور بین الاقوامی میڈیا پر بھی گردش کی. ٹھیک اس ہے. کے بعد ہاں جب لبنان، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی یاسر، لبنان کی بھی جنگ بندی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ آپس میں معاملات کس حد تک جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو دوسرا راؤنڈ ہونے والا ہے پاکستان میں مذاکرات کا، اس کا مطلب ہے کہ آگے اسکرین پر کچھ اور دکھایا جا رہا ہے اور پس پردہ کہانی کچھ اور چل رہی ہے. ظاہری بات ہے، کون کھول کے رکھے گا سامنے نکات کو، کون بتائے گا کہ ہمارے اندر کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کون کیسی طے پائیں. اس میں آپ کو داد دینی چاہیے پاکستانی حکومت کو، ان سالسوں کو کہ جنہوں نے اپنی زبانوں کے اوپر قفل لگائے رکھے ہیں. اس پورے منظرنامے میں انہوں نے ایک حرف اپنی زبان سے نکالا، ہمیں بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ہمیں کہا گیا کہ کنونشن سینٹر کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی پاکستانی صحافی جو تھے وہ اندر کی خبریں نہیں لا سکے، وہ بیان نہیں کر. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دو ایسی طاقتیں آمنے سامنے بیٹھی ہیں جو 47 سال سے ایک دوسرے سے عداوت رکھتی ہیں، وہ لا کے ہم میز پہ بٹھائیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی گزارشات رکھ رہے ہیں، اور ہم ان گزارشات کو آ کے عوام کے سامنے لیک کر دیں، اب دنیا کو یہ بتا دیں کہ ان کا تو آپسی معاملہ یہ چل رہا ہے، تو پھر دنیا ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہوتی کہ ہم غیر جانبدار کس طریقے سے تھے. اس لیے ہم نے بہت محتاط رویہ اپنایا اور باتیں باہر نہیں آئی. پھر میڈیا کے لحاظ سے باتیں کچھ اور چلتی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تئیں عوام کو یہ بتانا ہے کہ میں نے اقدام صحیح اٹھایا تھا. دوسری طرف جو ایرانی حکومت ہے انہوں نے اپنے عوام کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے 40 دن کا جو جبر، تشدد، مزاحمت جو ہے وہ کیے رکھی ہے، اور جبر کو برداشت کیا ہے، تشدد کو برداشت کیا ہے، بربریوں کو برداشت کیا ہے، اور ہم نے اپنے میزلز چلائے ہیں، اور ہم نے مزاحمت کا اشارہ بن کے یا مقاومت کا پیغام پوری دنیا کو دیا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست ہے جس کے پاس نہ ایٹمی ہتھیار ہے، جس کے پاس نہ دنیا کی بہترین فوج ہے، جس کے پاس نہ بہترین فضائی قوت ہے. تو ہم نے 40 دن ایسی طاقت کو ناک کو چنے چبانے پر مجبور کیا ہے کہ جو اپنے بہترین طیارہ بردار بحری جہاز لے کے آئی تھی، اور ہم نے 17 مختلف زاویوں سے اس کے اوپر حملے کیے، 111 میزائل اس کے اوپر برسائے، اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا. اس نے بھی تو اپنے عوام کو یہ بتانا ہے کہ میں نے یہ جو جنگ لڑی ہے، میں نے گھٹنوں ٹیکنے کے لیے تو نہیں لڑی، میں نے اس جنگ کے بعد جا کے اپنے یورینیم کے حوالے کرنے کی باتیں تو نہیں کر دی. میں نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ مجھے میرا ساتھ میری دنیا میں اگر تم نے کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو وہیں پہ رکھو، ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، ہم کو چھوڑ دیں، ہمیں جانے دیں. تو انہوں نے بھی اپنا ایک نیریٹو بنانا ہے. تو جو ٹیبل کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ ابھی دنیا کے سامنے نہیں آئے گی، اس کی شکوار چیزیں دنیا کے سامنے نہیں رکھی جائیں گی. اسی لیے ایران یہ کہتا ہے، ایران نے پچھلے دنوں یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں تو پھر دنیا بھر کا میڈیا بلائیے، ان کی سکرینز آن کیجئے، لائیو پوری دنیا کو دکھائیے کہ آپ ہمارے سامنے مطالبات کیا رکھ رہے ہیں اور ہم اس کے جواب میں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کو ماننے کو امریکہ قطعی طور پہ تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے لفظی جنگ سمجھیے، اس وقت جو لفظی جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ترکی کے وزیر خارجہ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے آپسی معاملات طے ہو گئے ہیں، یہ کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سپر پاور ہونے کے دعوے دار ریاست اپنے تمام تر ہر کارے جو ہے وہ پاکستان کی طرف دوڑا دے کہ جاؤ بیٹا وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ جا کے باتیں کرو. اس کا مطلب یہ کہ پسے پردہ بہت سی چیزیں طے ہیں، اس کا آؤٹ کم یا اس کو حتمی شکل جو ہے وہ یہاں پہ آ کے دیں. ٹھیک. یاسر رشید، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ دونوں سائڈ ہی بیانیہ بنانے کی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں، اپنی عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جنگ جیتے ہیں، ہم نے اپنی بات منوائی ہے، ہم نے اپنے نکات منوا لی ہیں، ہم نے جو تجاویز پیش کی تھی، ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے اپنی پوری باتیں منوا کے وہاں سے اٹھے. کیا آج کے دور میں بیانیہ بنانا اتنا آسان ہے کہ ہم لوگوں کو آسانی سے بیوقوف بنا سکیں کہ جیسا ہم کہیں وہ مان جائیں گے؟ اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں، مطلب کہ وہ آ رہے ہیں، اور ان کا پاکستان آنا کتنی بڑی بات ہے، سپر پاور کا پاکستان آنا. اچھا، یہ بڑی بات ہمارے لیے نہیں ہے. ایک تو چیز ہمارے لیے اسٹیٹس کے طور پہ دیکھیں تو وہ تو ہم نے اپنا کام جو کرنا تھا کر لیا، اور ہم نے اس میں بھی جو پھونکے ماری جا رہی تھی امید کے اس دیے کے اوپر، ہم نے اس کا بھی بیچ بچاؤ کرا کے ہم نے ان کو ٹیبل کے اوپر لا کے بٹھا دیا. ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے پاکستان، ہاں ان کے آنے کی کئی وجوہات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اپنے عوام کو یہ بتانا ہے کہ میں نے جو $1 ٹریلین تمہارے اسٹیک پہ لگا دیے، جو اسرائیل کے کہنے کے اوپر میں جنگ کے اندر کودا، تو میں نے 47 سال کے اندر جو مختلف صدور نہیں کر سکے وہ میں نے کیا. ہاں اس کو ایک نئی نیریٹو وار بنا کے اپنے عوام کے اندر بیچا جائے گا، میڈیا میں انویسٹ کیا جائے گا، اور ہم نے
दिनों में ये देखा कि मगरबी मीडिया में उसको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन मगरबी जो हुकूमतें हैं वो पॉलिसी टो नहीं कर रही अमेरिका की। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी साख बचानी है, उनको अपना अगला मिड टर्म इलेक्शन बचाना है, उनको अपने मेगा का प्रोजेक्ट बचाना है जिसमें मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन जो है उसकी पॉलिसी आगे लेके चलनी है। उन्हें साथ ही साथ अपनी रैथ्यून को बचाना है जो उनकी असलहा डील कंपनी है, उन्हें साथ ही साथ अपनी लॉकहीड मार्टिन को बचाना है जिसकी बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री इस वक्त स्टेक के ऊपर लगी हुई है कि जब आपके F-35, F-18, F-15 जो हैं और आपके 10A तैयारे जो हैं और आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ज़मींबोस होने की दावेदारी हो और पूरी दुनिया उसके ऊपर थू थू कर रही हो कि ये थी दुनिया की सबसे बड़ी फजाई ताकत, ये था अमेरिका, ये थे ट्रिलियन डॉलर्स के मंसूबे के जिसने दुनिया को ये बेचा कि अगर तुम हमारे तैयारे के अंदर बैठे हुए होगे तो हमारे तैयारे को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है वो निशाना नहीं बना सकता। तो उनको वो सारी की सारी साख बचानी है और आके ये कहना है कि देखें मैंने अपने लिए भी अच्छा किया, मैंने ईरान के लिए भी अच्छा किया है, मैं ईरान को तोहफा देके जा रहा हूं, मैं ईरान को फिर से ग्रेट बना रहा हूं, मैं ईरान की मईशत को खोलने वाला हूं, ये मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता। अगर वो अमेरिका की साख नहीं बचा सकते तो वो ईरान का एक नया नैरेटिव बनाएंगे कि मैंने ईरान को फिर से ग्रेट बनाने का इक़दाम किया है, मैंने ईरान को उनकी जौहरी अफसूदगी से बचाया है, मैंने उनको माशी बदहाली से बचाया है, मैंने उनको दुनिया के अंदर लगी हुई सैंक्शन से बचाया है, मैंने उनको एक खुला रास्ता दिया है कि वो दुनिया के साथ अपनी तजारत को बेहतर कर सकें, मैंने उनकी वो टॉप टियर लीडरशिप खत्म कर दी है जो बैठ के बात करने को तैयार नहीं थी। अब उनके जो लोग बैठ के बात करने को तैयार है ये मेरे ही मरहूने मिन्नत है। तो उन्हें ये बताने के लिए, ये नैरेटिव बनाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा अगर तो ये हतमी नतीजे तक मुज़ाकरात पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अगर ईरान को देखें तो उसका मंजरनामा और है। अगर आप उसमें से कोई सवाल करना चाहती हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। यासिर रशीद, आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आएंगे तो उनका बयानिया स्ट्रांग भी होगा और जिस तरह से वो कहेंगे कि मैं ईरान से पाबंदियां हटा दी, पूरी दुनिया में उसको ओपन कर दिया। मुझे ये बताइए, प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से आपने कहा कि उनकी टॉप लीडरशिप आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर चुके और उनके जो कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे जो उनकी फ़ौज के, उनको भी शहीद कर चुके, पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि जो मौजूदा क़यादत है ये अच्छे लोग हैं, इनसे बात की जा सकती है। बिल्कुल ये एक इशारा मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताइए कि कौन कौन से मामलात ईरान के हल हो जाएंगे या सुन ली जाएंगे? क्या आबनाए हुर्मुज़ का प्रॉपर कंट्रोल ईरान के पास होने जा रहा है? क्या जो वहाँ पर टोल लगाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, ईरान डिमांड कर रहा है, उसको मान लिया जाएगा? यूरेनियम एनरिचमेंट इजाज़त मिल जाएगी, जैसे पहले 60% की इजाज़त है वही चलेगी, या फिर वाकई ही ईरान अमेरिका की मान लेगी? अच्छा, आपने कई सवाल किए हैं इसके अंदर। एक सवाल तो है कि ईरान की कौन सी बात मानी जाएगी, अभी के लोग जो है वो बात करने वाले। मैं इससे बात का आगाज करता हूँ। सही। जो पुराना डेलीगेशन था ओमान के अंदर वो कौन था? क्या अब्बास हिराक्ची उसके अंदर मौजूद नहीं थे? वो मौजूद थे तो बात तो तब भी हो रही थी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कौन है जिनके जरिए वो बातचीत करना चाहते हैं? तो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से ज्यादा सख्त बयानात कौन दे रहा है ईरान के अंदर बैठा हुआ? कोई भी नहीं दे रहा। तो लोग तो ये वही थे, नए लोग तो नहीं लाए। वो जो लाना चाहते थे जिसको या तो उसे लाके बिठाया होता और उससे कर लेते बात, और कह देते मैं शाह का खानवादा जो है वो उठा के ले आया हूं और ईरान के ऊपर अब बैठाऊंगा और अब शाह का तख्त जो है उसकी ताजदारी जो है वो यहाँ पे चलती रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। एक तो यहाँ पे एक काउंटर नैरेटिव जो है वो ईरान की तरफ से ये दिया जा रहा है कि हमारे लोग तो वही हैं, जहन वही है, नजरिया वही है, सोच वही है, पैगाम वही है, वही जुड़े हुए हैं जो बटे नहीं है। सही। दूसरी बात ये है टॉल के हवाले से। टॉल के हवाले से बैनुल अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं कि अगर तो खुद साख्ता आपने कोई जगह बनाई हो या जैसे नहर सुएज है, अगर आपने वो बनाई हो तो आप उस पर टॉल वसूल कर सकते हैं। अब ईरान दूसरी बात इसकी कर रहा है। ईरान ये नहीं कह रहा कि आप यहां से गुजरेंगे तो हम इसका टॉल वसूल करेंगे, क्योंकि ईरान को ये पता है कि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत वो ऐसा कर नहीं सकता, और अगर ऐसा करेगा तो मुस्तकबिल के अंदर ये जो ताकतें उसकी इस वक्त हिमायती बनी हुई हैं या उसकी हम आवाज बनी हुई है या अमेरिका के मुखालिफ आवाज उठा रही है, ये भी उसके मुखालिफ हो जाएंगी। वो इस पे एक नया नैरेटिव लेके आया है। वो ये कहता है कि हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सिक्योरिटी कैसे? कि 34 जो नॉटिकल 34 किलोमीटर का वो एरिया है जो आबनाए हुर्मुज़ का है, 17 किलोमीटर जो है वो ईरान की हुदूद के अंदर है, 17 किलोमीटर जो है वो ओमान की हुदूद के अंदर है। ये दोनों उसकी निगरानी कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी मुस्तकबिल के अंदर जाके यहां से गुजरने वाला जहाज अगर किसी मुश्किल में आता है
تو اس کی ذمہ داری ہماری ہوگی. یعنی وہ ایک انشورنس پالیسی دے رہے ہیں کہ اس ایریا گزرتے ہوئے جو ٹیکس وصول کیا جائے گا ہم اسے ایک سیکورٹی پالیسی کے تناظر میں وصول کریں گے. لیکن امریکہ ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی آمادگی کا اظہار نہ کرے. امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ ان کے جو منجمد اثاثے ہیں جو کئی ممالک کے اندر موجود ہیں وہ ان کی بحالی کے لیے کہہ دے کہ بتدریج انہیں بحال کر دیا جائے گا. وہ فوری طور پہ بھی بحال نہیں ہوں گے, ان پہ کئی سال لگ سکتے ہیں, کیونکہ ابتدائی طور پہ 2015 کے اندر بھی جب اثاثے بحال کیے گئے تھے اور قطر میں کسی دوسرے ملک سے اٹھا کے جو ڈپازٹس کیے گئے تھے وہ اسی بنیاد پہ کیے گئے تھے کہ ادویات کے نام پہ انہیں جاری کیے جائیں گے, خوراک کے نام پہ جاری کیے جائیں گے, کیونکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے پراکسیز کے اوپر خرچ کریں گے. ایران کا وہاں پہ کلیم یہ ہے کہ میرا پیسہ میں جہاں پہ چاہوں خرچ کر سکتا ہوں, آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے. تو اس یمن کے اندر وہ پابندیاں تھوڑی سی ہٹ سکتی ہیں. جہاں تک بات ہے یورینیم کی, یورینیم کے حوالے سے ایران پہلے ہی یہ کہہ چکا کہ ہم اپنی یورینیم کی حد کو نیچے لے آئیں گے. وہ عمان میں بھی کہہ چکا تھا, وہ جنیوا کے اندر بھی کہہ چکا تھا. اب اس کے اوپر امریکہ اگر یہ کہے کہ میں ان کی یورینیم کی حد نیچے لے آیا ہوں تو یہ ابھی تو موجودہ ممکنات میں سے نہیں ہے. دنیا اتنی بھی اندھی نہیں ہے, یہ اتنی بھی بہری نہیں ہے. دنیا پڑھتی ہے, دیکھتی ہے, سنتی ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے دیکھا, پڑھا, سنا کہ ایران پہلے بھی اس پہ آمادہ تھا. ہاں, اب جہاں تک بات اس کی حد کو کم کون کرے گا, یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ کیا ایران امریکہ کے حوالے کر دے گا؟ قطعی طور پہ نہیں کرے گا. ہاں, ایران کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دے گا. ایران کے اندر موجود جو سورسز ہیں, میری گاہے بگاہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں, وہاں سے یہ تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 1 سے 2 ملک جو ہیں آپشنز کے طور پہ رکھے جا سکتے ہیں, جس میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان شاید یہ بار نہ اٹھائے. ہاں, رشیا یہ بار اٹھا سکتا ہے. وہ یہ ہوگا کہ منتقلی اس کی وہاں پہ ہوگی, اس کی جو 60% حد ہے اس کو ڈائلوٹ کیا جائے گا, اس کو 3.5 کے اوپر یا 5% کے اوپر لایا جائے گا, جہاں پر وہ اپنے شعبہ طب کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یعنی علاج کے غرض سے اور میڈیسن بنانے کے غرض سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایٹمی جو بجلی ہے اس کے بنانے کی حد تک اس کو لے آیا جائے گا. اور وہ ایک ٹائم فریم اس کا طے ہوگا کہ کتنے ٹائم فریم میں اس کو ڈائلوٹ کر کے واپس ایران کے حوالے کیا جائے گا. تو یہ ممکنہ سا ایک منظرنامہ دکھائی دیتا ہے. یہ تو ویسے ہی ہے, یہ وہی چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, یہ ممکنہ آپشن دکھائی دے رہا ہے. پس پردہ کیا چیزیں چل رہی ہیں نہ وہ آپ جان سکتی ہیں نہ میں جان سکتا ہوں, نہ پاکستان کو کوئی ایک صحافی لا کے مجھے یہاں پہ بٹھا کے کہہ دے کہ بھائی جان میرے پاس یہ پورا مسودہ تیار ہے, اس پہ ایران راضی ہے, اس پہ امریکہ راضی ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. یہ ہاں حالات ٹھیک ہے. یاسر رشید, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ڈیٹیل بتایا کہ آنے والے مذاکرات میں کون کون سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, کون کون سی شرائط ہیں جو کہ ایران کی قیادت کی جانب سے مانی جا سکتی ہیں, اور کون کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ یا پھر امریکی قیادت اپنے آپ کو ایک بند گلی میں محسوس کر رہی ہے اور راستہ ڈھونڈ رہی ہے کہ ان کو ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے, کیونکہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں وہ یقینی طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے والے وقت پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ بھی پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ ایف آئی اے کی جانب سے ایک ایسی کارروائی کی گئی ہے. گجرات کے علاقے میں محلہ ضیاء الاسلام ہے, تیمور چوک کے قریب ایک ملزم نصیر احمد کو حراست میں لیا گیا ہے, جو کہ لوگوں کے نہ صرف جعلی پاسپورٹ بنا رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جعلی ویزاز بھی فراہم کرتا تھا. اور یہ جو پاسپورٹ بنائے جا رہے تھے یہ پورا ایک میکنزم تھا, پورے ایک سسٹم کے تحت چل رہا تھا یہ سارا سسٹم. جعلی پاسپورٹ, ویزا سٹیکرز کی وہاں پر تیاری بھی ہو رہی تھی, بھاری مقدار میں وہاں سے سامان بھی ملا. امریکہ, برطانیہ, جاپان, ترکی, میکسیکو کے جعلی ویزاز برآمد ہوئے ہیں. برطانیہ, کینیڈا, اسپین, بیلجیم اور بہت سارے ممالک کے جعلی پاسپورٹ بھی وہاں سے برآمد ہوئے ہیں. پاسپورٹ لیمینیشن کرنے والی مشین, کٹر, ڈرل مشین, جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایک پاسپورٹ بنانے میں, وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر موجود تھیں. اور یہ تو چلیں ایک جگہ پر کارروائی ہو گئی, ملزمان کو پکڑ لیا گیا, ایف آئی اے نے بتا بھی دیا, لیکن یہ ہر اس جگہ پر یہ لوگ موجود ہیں جہاں جہاں پر بھی پاسپورٹ دفاتر ہیں, یا پھر جہاں جہاں پر بھی آپ جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے باہر تو جانا ہے لیکن وہ اپنے سرکاری ادارے میں جا کر طریقے سے تھوڑا زیادہ بھی ٹائم لگ جائے تو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں. ہاں, پیسے جتنے مرضی لٹانے کو تیار ہیں, چاہے زیور بیچ لیں, چاہے گھر کا کوئی سامان بیچ لیں, لیکن ہمیں ٹائم بچانا ہے. چاہے وہ سارا دن جو ہے وہ گھر میں آپ فری جا کے بیٹھے رہیں,
سرکار کے دفتر میں جا کے نہیں بیٹھیں گے. ہاں پھر ایجنٹ کے ہتھے چڑھیں گے, پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ نا جی نا دفتر تو اپنا ہے, میں تو ایسے کر کے کام کرا دوں گا. پھر ایسے کر کے اس طرح سے کام ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے بھی لوٹیں گے اور پھر آپ باہر جانے سے بھی محروم رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ نعیم مصطفیٰ صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نعیم مصطفیٰ صاحب, سر لاسٹ ٹائم ہم وہ ڈنکی والوں کی بات کر رہے تھے, آج ہم یہ جعلی پاسپورٹ, سر یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کس طرح سے, مطلب اگر ہم پاسپورٹ آفس کی ہی بات کرتے ہیں, ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ہی بات کرتے ہیں, تو باہر ایجنٹ موجود ہیں, ان کی دکانیں موجود ہیں, ان کے پٹے موجود ہیں, ان کو روک ہی کوئی نہیں رہا. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس واقعہ جو یہ ایف آئی اے والوں نے گرفتار کیے ہیں لوگ, جی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گجرانوالہ ڈویژن, صحیح, جس میں گجرانوالہ اٹ سیلف, گجرات, منڈی بہاؤالدین, حافظ آباد اور سیالکوٹ, گرد و نواح سارے, لالا موسیٰ بھی آتا ہے میرا خیال, لالا موسیٰ تحصیل ہے اس کی. اوکے اوکے. یہ 4-5 اضلاع جو ہیں ان کے حوالے سے مشہور ہے یہ بات کہ آپ ان کے گھر کا دستک دیں, بیل دیں اور ان سے پوچھیں کہ گھر میں مرد ہے کوئی, تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ایک ہیں, وہ ذرا کام سے گئے ہیں. ان کا باقی سارے بیرون ملک ہیں. صحیح. گجرانوالہ ڈویژن کے ہر گھر کا تیسرا فرد, یعنی ان علاقوں میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے باہر جانے کا. ٹرینڈ ہے. ان کی کوشش, ان کے بارے میں ایک جملہ میں نے لکھا تھا ایک بار کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو, ان علاقوں کے رہنے والوں کو پر لگ جائیں اور اڑ کر یہ بیرون ملک چلے جائیں. صحیح. یہ موجد بھی ہیں ڈنکی کے, یہ موجد بھی ہیں جعلی پاسپورٹ کے اور جعلی ویزا سٹیمپس کے, یہ موجد بھی ہیں ہر وہ طریقہ جو ان کو پاکستان سے باہر لے جائے اس کا. اب یہ گجرانوالہ ڈویژن سے باہر, پہلی بار پنجاب سے باہر کہہ رہا ہوں, ٹھیک, یہ آیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں بھی اس طرح کی کارروائیاں سامنے آئی ہیں اب. لیکن سب سے بڑا حیف کیا ہے, جو انسانی ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, صحیح, کہ ان لوگوں کو, گجرانوالہ ڈویژن کے لوگوں کو ہر قسم کی جال سازی میں اتنی مہارت ہے, یہ ید طولہ رکھتے ہیں باقاعدہ. سر گجرانوالہ والے ناراض ہو جائیں گے. ناراض نہیں ہوں گے, یہ تو تسلیم کرتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گجرانوالہ کی قسمت بدل دی. زر مبادلہ سب سے زیادہ گجرانوالہ میں آ رہا ہے, گجرانوالہ ڈویژن میں. ایک اور بات, صحیح, ایک اور بتاؤں آپ کو, ان کو جو سونے پہ سہاگا ہے نا, وہ یہ ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ. وہ ان کو ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہے. اوہ صحیح. وہاں سے اطلاعات یہ ہیں, کئی دفعہ کاروائی بھی کی ہے امیگریشن والوں نے, وہاں سے اطلاع, یہ اچھی بات ہے. کچھ لوگ آپ کے یہاں باجوہ صاحب آئے تھے نا, سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے, انہوں نے یہ بات بتائی کہ عجیب صورتحال ہے کہ آپ یہ دیکھتے نہیں کہ گجرانوالہ ڈویژن میں ہر طرح کا پیرالل سسٹم موجود ہے, ہر طرح کا. کیسے؟ اب یہ جو کاروائی ہوئی ہے, جو نوجوان پکڑا گیا, یہ شخص 10 سال سے زائد عرصے سے یہ کام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایف آئی اے, کیا پاسپورٹ سیل, کیا امیگریشن, کیا ایکسائز ٹیکسیشن, کیا غیر ملکی ویزا لگانے والے ادارے, وہ سارے سوئے ہوئے تھے 10 سال سے. تو یہ کہہ رہے ہیں نا انکشاف اس نے کیا 10 سال سے, آج تک کیوں نہیں چھاپا پڑا اس پہ؟ اگلا میرا سوال ہی یہ تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے کہ ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے اور ان کو پتہ ہی بھائی, ان کی یہ ممکن نہیں ہے کہ پتہ نہ ہو. میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, پتہ ہوتا ہے سب ان کی کرائمز سے ہوتا ہے. یہ تو باقاعدہ جو نصیر احمد پکڑا گیا جی, اس نے تو باقاعدہ ایک متوازن سسٹم بنایا تھا پاسپورٹ آفس کا. کہاں پر سر, کہاں پر تھا؟ وہیں اسی علاقے میں تیموری چوک جو ہے, پاسپورٹ آفس کے قریب ہی باقاعدہ سسٹم تھا. اچھا, ایک دوسرا یہ ہے, میری اطلاع یہ بھی ہے کہ بعض ایسے مراکز ہیں اس طرز کے جہاں پاسپورٹ آفس کے ملازم باقاعدہ جا کے بیٹھتے ہیں, نادرا کے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 10 سال سے ایک شخص سیالکوٹ شہر میں, مرکز سیالکوٹ کا, وہ جو چوراہا چوک جس کا بتایا نا آپ نے نام لیا ہے, اس چوک میں یہ شخص اپنا دھندا چلا رہا ہو اور ایف آئی اے بے خبر رہی. میرا خیال یہ ہے کہ اس دوران جتنے لوگ وہاں تعینات رہے ان سب کے اثاثوں کی تحقیقات کروائیں
ان کے اثاثوں کی جانچ پڑتال ہو تو پتہ لگ جائے گا یہ نصیر احمد جو ہے کس کس کو کتنے پیسے دیتا تھا. ایک اور بات, صحیح ایک بات اور, آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے جدید ترین نظام میں امریکہ, میکسیکو, جی ٹھیک ہے, چائنا, بیلجیم, یہاں کے سٹکر پرنٹ کہاں سے ہوئے مجھے یہ بتائیں. پاسپورٹ آفس کی کاپی کہاں سے آئیں؟ پاسپورٹ آفس پہ ایک لیمینیشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو ایک خاص پیپر ہوتا ہے جو کامن دستیاب ہی وہ آپ کسی طرح امپورٹ ہی نہیں کر سکتے, وہ تو صرف حکومت ادر دین محکمہ داخلہ, صرف محکمہ داخلہ. صحیح. اب محکمہ داخلہ کے کس شخص کی کنائمت سے یہ پیپر لایا گیا؟ اور 1 200 2000 پاسپورٹ کا کاغذ نہیں ہے, وہ لاکھوں کی تعداد میں کاغذ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. آپ 10 سال بتا رہے ہیں, 10 سال میں تو اس نے کیا کچھ کر لیا. بالکل. اب ایک اور اہم بات, یہ جو اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں نا, ان کی رسائی ایئرپورٹس تک بھی ہوتی ہے. اب اگر وہ جعلی پاسپورٹ پہ اگر فرض کریں 1000-1500 لوگ چلے گئے تو ان کا سکین کیسے ہوا پاسپورٹ؟ اگر وہ جعلی ویزوں پہ جاتے رہے, بالکل صحیح, ان کا وہ ویزا جو سٹیمپ ہوا تھا وہ کیسے سکین ہوا؟ کوئی نہ کوئی سہولت کار وہاں پر بھی موجود ہے جو ان کو آگے پہنچا رہا ہے. یہ ایک ایسا سکیم ہے, نیٹ ورک ہے, جو متوازی نظام ہے پاسپورٹ کا, ویزے کا, اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. جو سرکاری اداروں کی مطلب سرپرستی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو گجرانوالہ ڈویژن کے لوگ باہر جاتے ہیں, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جو لوگ گزشتہ 10 سال میں گئے ان میں سے کس کس کو نصیر احمد نے پاسپورٹ فراہم کیا؟ صحیح بھائی, میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے بھی جنون پاسپورٹ پہ چھوٹا چھوٹا اعتراض کہ اے غلط ہے, ای الٹا لکھا ہے, آئی ایسا ہے. اوریجنل پاسپورٹ پہ یہ اعتراضات ہیں. بالکل ایسا. اور جو جعلی پاسپورٹ پہ جا رہا ہے اسے روکتا کوئی نہیں. ایک دوسرا ایک اور بھی اہم پہلو ہے, وہ یہ دیکھیں کہ لوکل ایف آئی اے گجرانوالے کی, گجرات کی, سیالکوٹ کی, منڈی بہاؤدین میں ہر جگہ آفس ہے. ان کا سیالکوٹ کا جو امیگریشن والا ہے وہ کیا کرتا رہا؟ کتنے لوگ چلے گئے سیالکوٹ سے؟ تاجروں نے بہت بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی. صحیح. کہ یہ سیال ایئر ویز بھی انہوں نے بنا لی, جی سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی ان کا اپنا. یہ انہوں نے فیسلٹی دی تھی ان تاجروں کو, ان صنعت کاروں کو جن کا تعلق گجرانوالہ ڈویژن سے تھا, تاکہ قریب پڑے گا, لاہور ایئرپورٹ سے ٹکٹ مشکل ہے, فلان ہے, مسائل ہیں. ٹھیک. لیکن اس کا غلط استعمال بھی سرکاری افسروں اہلکاروں کے ذریعے ہوا ہے. اچھا سر, مجھے اب یہ بتائیے نعیم صاحب, یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ سرکار کے دفتر میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ ایجنٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سرکار کے دفتر میں آپ کو جن پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے, اتنے پولیس رات ہیں, ٹھیک, آپ کو جو بودریشن کرنی پڑتی ہے, لوگ سہل پسند ہیں, اور اس علاقے میں تو پیسہ ہی بہت آگے, میں نے آپ کو بتایا زر مبادلہ بہت ہے. ٹھیک. تو گھر کا ایک فرد چلا گیا, اس نے گھر کی قسمت بدل دی, پورے علاقے کی قسمت بدل دی. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جناب 2-4 لاکھ دے کے جان چھڑوا لیں, اور سرکاری دفتروں میں 2-4 کی بجائے 10-10 لاکھ لگتا ہے. وہاں بھی فیس مقرر ہے پاسپورٹ کی. بلیک میں جو ونڈوز بنا دی آپ نے, جی, آپ نے گرین چینل بنا دیے, جی, سارا بن گیا نا, بن گیا, فیسیلیٹیٹ کیا شہریوں کی آسانی کی خاطر. اتنی ہی مشکلات بڑھ گئیں. وہ کہتے ہیں جناب سختی بڑھی ہے, بزنس بہت ہے, کیمرے لگے ہیں ہماری آنکھوں پہ, اور پیسے دو. اور زیادہ. میں مثال دے رہا ہوں, لاک ڈاؤن 8 بجے لاک ڈاؤن لگ گیا. وہ کہتے ہیں لوکل پولیس والوں کی چاندی ہو گئی. ایک مارکیٹ ہماری ہے مزنگ کی, جی جی, اس میں 50% دکانیں کھلی رہتی ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, باہر بیٹھ گئے, لائٹیں آف کر دیں, وہ باہر بیٹھ کے شٹر اٹھایا, چیز لا دی, پھر باہر بیٹھ گئے. کون بکوا رہا ہے؟ لوکل پولیس. لوکل پولیس نا, پیرا فورس بھی ساتھ, بالکل, اور بھی 1-2 بنا دیں آپ, دہاڑیاں لگ رہی ہیں, دہاڑیاں بڑھ گئی. بس یہ پاسپورٹ کا بھی متوازی نظام اسی طرح. اچھا, مجھے نعیم مصطفیٰ صاحب آپ نے کہا کہ یہ 10 سال سے یہ ملزم نصیر احمد جو ہے اسی طرح سے, مور دین دیٹ, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, ابھی جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے سر 10 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے. وہ پاسپورٹ آفس کا عملہ بھی جانتا ہوگا, وہ وہاں پر پولیس بھی جانتی ہوگی, وہ ایف آئی یہ سب جانتے ہوں گے. سر اب ایسا کیا ہوا, کیا کسی کے ساتھ بگڑ گئی
تو اس کو پکڑوا دیا گیا یا پھر کوئی ایماندار آ گیا تو پکڑوا دیا؟ کوئی نہیں، بالکل بالکل۔ پھر کیا ہوا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم نے کئی پروگرام میں آپ کے شوز میں کہا، میں نے جو قمار بازی کے اڈے ہوتے ہیں نا، وہ لوکل پولیس کے کوئی بھی وائٹ کالر کرائم ہوتا نہیں اس کے بغیر، صحیح سوشل کرائم جو ہے، وہاں وہ طے کر لیتے ہیں، قمار بازی کے جو منتظمین ہیں وہ طے کر لیتے ہیں کہ پولیس والے فلاں وقت پہ آئیں گے، 4 بندے ہم ان کے حوالے کریں گے، اتنے پیسے بھی دے دیں گے جوئے کی رقم کے۔ یہ چورا ٹولی ایک ہی بولی، ان کی بھی عزت بچتی رہے اور ادھر ان کے مقدمے ہو جائیں گے، جناب ہم نے تو ریڈ بھی کیا تھا جوئے پہ، لیکن جواری جو پکڑے گئے وہ تھانے نہیں پہنچتے، ضمانت پہ پہلے گھر آ جاتے ہیں، پولیس بعد میں پہنچے گی تھانے، وہ پہلے گھر پہنچ جائیں گے، ڈیلنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے۔ یہ سارے میل ملا کے ہے۔ میں نے ایک مثال دی ایک پروگرام میں کہ میں فیصل آباد کے ایک دفتر میں گیا، وہاں سے شور مچنے کی آوازیں آ رہی تھیں اندر، ہم چلے گئے 3 لوگ، ان کو پتہ لگا کہ میڈیا سے ہیں۔ یہ آپ نے یہ والی جو ہے نا، آپ نے مجھے پچھلے پروگرام میں بھی کوٹ کی، اتنی امپورٹنٹ۔ ہاں آپ نے، میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اندر شور ہے، لوگ بیٹھے، بندہ آیا میرا واقف تھا انسپیکٹر، وہ باہر آیا، میں نے کہا کون ہے؟ کہتا ہے جی وہ جو سب سے بڑا انسانی اسمگلر ہے نا، اوہو وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اندر ہے۔ تو میں نے کہا یہ کھانے یہ لوازمات، کہتا اسی کے لیے۔ میں نے کہا بھائی تم نے ملزم پکڑا ہے یا اس کے تفتیش کار ہے کوئی؟ کہتا نہیں ملزم ہی ہے، لیکن بڑا آدمی تھا تو ہم نے میڈیا کو بلا کے دکھایا ہے یہ کہ جناب ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، لیکن اس کی خاطر مدارت کر رہے ہیں، شام تک ہی گھر چلا جائے گا۔ سر اتنا بگاڑ ہے سسٹم؟ یہ سسٹم اس لیے بگاڑ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے ماہر ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ اب میں اس کا بتا دوں آپ کو گجرات والے کا۔ اچھا سر، گجرات والے کا ایک بڑی اہم بات بتا دوں۔ گجرات والے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جو چوک ہے میلاد چوک، گجرات کا پہلی انٹرنس، اس میلاد چوک سے میلاد روڈ تک کسی شخص سے پوچھیں کہ پاسپورٹ والا کہاں ہے نصیر، وہ آپ کو بتا دے گا پاسپورٹ والا فلاں جگہ پہ۔ اچھا پاسپورٹ دفتر کا کسی کو پتا ہو نہ ہو، نصیر کا پتا ہے، پاسپورٹ والے کا سب کو پتا ہے۔ پاسپورٹ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اصل پاسپورٹ والا یہ ہے جو جلدی بناتا ہے، بغیر اعتراضات کے بناتا ہے، کوئی ایسی پیچیدگیاں پیدا نہیں کرتا۔ اب اگر نصیر کو ہر شخص جانتا ہے، اب میں آپ کو ایک اور بتا دوں، گجرانوالے ڈویژن میں پاکستان کا سب سے بڑا ایجنٹ، اس کا تعلق جہاں سے تھا بشیر صاحب، خدا مغفرت کرے ان کی، بڑا عالی طرف آدمی تھا ویسے، وہ جو سیٹھ بشیر کہتے تھے، وہ بشیر کا تعلق بھی یہاں سے تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا بشیر صاحب مرحوم کا کہ 80% کلائنٹ میرا اسی ڈویژن کا ہے، اور ان میں منڈی بہاؤالدین ضلع بعد میں بنا، حافظ آباد بعد میں بنا، پہلے اضلاع تھے گجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات۔ ٹھیک، نعیم مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور وہ پردے آپ نے فاش کیے کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے سبق ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم لگا لیں، لیکن کوشش کریں کہ سرکار کے ادارے میں جا کر ہی اپنا کام کرائیں، اور پلیز رشوت دینے سے بھی گریز کریں۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، خبر ہے جی لاہور سے راولپنڈی تک پاکستان کی پہلی فاسٹ ٹرین چلنے جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پہلے سے ٹرینیں موجود ہیں وہ بدحالی کا شکار ہو گئی ہیں، ان کے ٹریک آئے روز جو ہے وہ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے کئی بوگیاں پٹری سے اتر جاتی ہیں۔ یہ میں پورے پاکستان کی بات کر رہی ہوں، پنجاب کی بھی بات کر رہی ہوں اور باقی ایریاز کی بھی بات کر رہی ہوں، اور اب لاہور سے راولپنڈی تک یہ جو نئی فاسٹ ٹرین بننے جا رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، کتنے پیسے لگیں گے، کب بنے گی، کب شروع ہوگی، کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کی ساری ڈیٹیلز ہم نے بات کرنی ہے۔ جی جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر صحافی ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، پاکستان ریلوے برباد کر دیا ہم نے، تباہی کی داستان بن گیا، چاہے وہ ریلوے اسٹیشنز ہوں، ریلوے ٹریک ہو، ٹرینیں ہوں، ہر چیز۔ اب ہم نئی ٹرین چلانے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور مبارک ہو پوری قوم کو۔ کسی نے تو کام ہونا یا نہ ہونا یہ کل کی بات ہے، اچھا یہ الگ بات ہے، لیکن نوید تو دی جا سکتی ہے، صحیح، ایک خوشی تو دی جا سکتی ہے، ایک آئیڈیا تو دیا جا سکتا ہے، صحیح،
ایک خوشی کی نوید تو دی جا سکتی ہے, ایک خواب سبز باغ تو دکھایا جا سکتا ہے. واہ واہ واہ, تو محترمہ آپ کی حکومت کا خاصا ہے یہ الحمدللہ. دیکھیں جی, سبز باغ دکھانا, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کہہ رہی ہیں. اچھا میں تو کہہ رہی ہوں سر. بات سنیں, یہ سبز باغ اگر کچھ نہیں اور دکھا سکتی تو سبز باغ دکھانے پہ پابندی تو عائد نہ کریں. صحیح. اب دیکھیں کسی نے تو کچھ کرنا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ میدان میں آئی اور ان کی جماعت کے حنیف عباسی صاحب جو وزیر ریلوے ہیں وہ میدان میں آئے, عوان وزیر اعلیٰ تشریف لائے 3 دن پہلے اور روٹی کٹھی کھائی. اچھا جی, روٹی بھی کھائی, خدمت توازہ ہوئی اور اس کے بعد معاہدہ ہوا. واہ. اب دیکھیں ہم جو میڈیا والے ہیں ہمیں خبر چاہیے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ پلان بنا دیا, انہوں نے ایک ایم او یو پہ سائن کیے کہ ہم دونوں وفاق, وزارت ریلوے اور پنجاب حکومت کٹھے چلیں گے, اور ہم آغاز اس سے کر رہے ہیں کہ ہم ایک فاسٹ ٹریک ٹرین لا رہے ہیں. ٹھیک. جو پہلی ٹرین جو ہے وہ کراچی بعد میں آئے گا, لیکن پہلے چونکہ پنجاب کے اندر راولپنڈی بھی ہے, لاہور بھی ہے, اس کے درمیان ہم ایک ٹرین چلائیں گے جس کا فاسٹ ٹرین نام دیا جائے گا. اور یہ میرا خیال کہ آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں گے, تقریباً کو 2.25 گھنٹے میں پہنچے گی, جبکہ وہ بھی 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے اگر وہ لگاتار جائے تو. صحیح. اچھا, تو دیکھیں ابھی آپ نے بہت ساری باتیں کی, لیکن میں تھوڑا سا ماضی اس کا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو. دیکھیں بات ہے بڑی سیدھی سی اور سادہ سی. صحیح. نیت پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اب پیسے ہمارے پاس ہے نہیں ہیں, ٹریک کو ہم نے بہتر نہیں کیا, جس پر ایک تخمینہ لگا تھا. یہ پرانا پروجیکٹ ہے جس پہ کئی حکومتوں کی اس میں خواہش رہی ہے کہ فاسٹ ٹرین انٹرنیشنل لیول کی چلنی چاہیے, جو مکہ اور مدینہ کے درمیان چلتی ہے, جو دوسرے ملکوں کے درمیان چلتی ہے. تو ایسی ایک ٹریک بہت ہی اچھا بات ہے, اس سے بزنس بہتر ہوگا, اس سے سفر کم ہوگا. سوری ٹو انٹرپٹ جاوید صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, ہم نے پہلے یہ بھی تو سنا تھا کہ کوئی شہر کے اندر جو ٹرام چلتی ہے وہ بھی کوئی پروجیکٹ, یہ بھی باتوں باتوں میں پھر ہوا میں گیا. اور میں آپ کو بالکل بتاؤں گا کہ وہ تھا نا ایسا بھی کوئی پروجیکٹ ٹرام کا. میں پہلے ریلوے کا آپ کو بتا دوں, یہ جو سفید ہاتھی ہے نا, وائٹ ایلیفنٹ جو ہے, جس پہ سالانہ آکسیجن کے طور پر ہم اس کو سالانہ جو ہے 20 سے 30 ارب روپیہ دے رہے ہیں, اس کی کمائی کدھر جاتی ہے؟ ان کے وزیروں کو تو پھانسی لگا دینا چاہیے. سعد رفیق صاحب آئے تھے, اسی لیے تو وہ اس وقت جیتے نہیں. سبز باغ دکھائے, میں نے قبضے چڑھا لیے, میں نے یہ ٹرینیں چلا رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہ ہوا. شیخ رشید صاحب آئے تھے وہ رنڈوے, تو رنڈوا جو تھا وہ کچھ بھی نہ کر سکا. بری بات ہے, رنڈوا ہے نا بی بی, رنڈوا ہے نا, رنڈوا بیوہ نہیں ہے وہ. اچھا بیوہ نہیں ہے, اچھا سنیں, اچھا وہ بیوہ نہیں ہے سر, میرے پروگرام میں. دیکھیں وہ شیخ رشید صاحب آئے, شیخ رشید صاحب آئے, آپ یہ بتائیں مجھے, شیخ رشید صاحب آئے وہ وزیر ریلوے تھے. میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں اور میں قائم رہوں گا. بری بات ہے, بری بات سب نے کہا ہے. میرے دیکھیں سینئر صحافی کے منہ میں زبان نہیں ہے, اس کو بولنے کا حق نہیں ہے. انہوں نے ادارے ہمارے تباہ کر دیے. میڈم میری بات سنیں, انہوں نے میرا ریلوے, میرے ملک کی جو ایک بہت بڑی ایک پہچان تھی ریلوے, وہ انہوں نے سیاستدانوں نے تباہ کر دیا. تو میں ان کو یہ بھی نہ کہوں پھولوں کے ہار بناؤں. انہوں نے تباہ کر دیا میرا ریلوے, انہوں نے تباہ کر دیا میرا ملک, انہوں نے تباہ کر دیے میرے ادارے. اب بات سنیں, اب بات آپ ٹرمپ پہ آئیں. اب اس پہ بھی آپ کو یہ ہوگا کہ جی میں بات کیوں کرتا ہوں, میں تو بات کروں گا, میں بات کروں گا. اب دیکھیں آپ نے سبز باغ کی میں نے بات کی, آپ ٹرام لائے, دنیا کو دکھایا, ٹک ٹاک بنے, ٹرام کے جو 2 ٹرام تھی وہ آئی, وہ ہم نے کرائے پہ لی 1000 پر, اور کہ ایک ٹرائل بیسس پہ میں نے قوم کو بتانا ہے, لاہوریوں کو بتانا ہے, پنجاب کے لوگوں کو بتانا ہے, سندھ کے لوگوں کو بتانا ہے, میں نے کے پی کے لوگوں کو بتانا ہے کہ صرف اور صرف پنجاب میں کام ہو رہا ہے. وہ ٹرام آئی, اس کا ہم نے کرایہ ادا کیا, اس کو وہاں سے ماڈل ٹاؤن سے نکالا, اور نہر پوری بھی طے نہیں کی, کنال اس کے آدھے ہم واپس لے گئے, نشان لگے, پروجیکٹ بنا 5 ارب کا, 1 سال کا تخمینہ لگایا کہ سال میں یہ بنے گی. اور اس کے بعد وہ ٹرام جو تھی ایک دن نظر آئی, ٹک ٹاک بنے, فلمیں بنی اور ویڈیوز بنی, میڈیا پہ ایک دم سے ہائپ کریٹ ہوگی کہ جناب انقلاب آ رہا, لاہور میں ٹرام چلنے لگی ہے. اور اس کے بعد وہ 7 دن نظر آئی, 8ویں دن ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ منصوبہ کدھر گیا.
وہ ٹرام جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی. کہاں سے آئی سر؟ وہ ہزار پہ لائے تھے نا آپ چائنا کی کمپنی سے کہ ہم نے ووٹ پکے کرنے ہیں, ہمیں دے دو چند دن کے لیے, ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے. یہ قوم اب یہ قوم بھول گئی ہے کہ جناب وہ ایک ٹرام بھی تھی جو آئی تھی. اب دیکھیں وہ ایک چکر بھی لگا تھا, ایک چکر لگا اور اس میں فلمیں بنی اور وہ چلی گئی. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ وہ منصوبہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. صحیح, پتہ نہیں, آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ٹرام صاحبہ جو آئی تھی وہ مصوفہ کدھر چلی گئی, اور اس پہ کرایہ اور آنے جانے پہ ٹرانسپورٹیشن پہ جو خرچہ آیا وہ حکومت پنجاب نے ادا کیا, اور عوام کو اس کا چوانی فائدہ نہ ہوا. اب ہم نے ایک نیا سوچا چھوڑ دیا, ایک نیا پروگرام شروع کر دیا کہ جناب ہم فاسٹ ٹریک ٹرین پہلی جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اور اگر مریم کا یہ پروگرام درست ہے تو سلوٹ ہے, لیکن اگر میں آپ کو ریلوے کی حالت بتاؤں کہ جس ٹریک پر آپ یہ ٹرین چلانے لگے ہو یا منصوبہ بندی کر رہے ہو وہ ٹریک اس قابل ہی نہیں ہے کہ جتنی رفتار آپ اس کے دے رہے ہو. اب 2025 میں اس ٹریک پر 95 حادثے ہوئے ہیں. اچھا سر, 95 ٹرینیں گری ہیں. صاحب سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ریلوے, حنیف عباسی صاحب سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ پاکستان ریلوے کی طرف پہلے فوکس کر لیں, اس کی بوسیدگی کو کم کرنے کا, آپ نئی ٹرینز لا رہے ہیں. اب وہ اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں سوال ہوگا انشاءاللہ, زبان ہے ہمارے منہ میں اور ہم سوال کریں گے انشاءاللہ, جب بھی ہمارے قابو آئے ضرور سوال کریں گے. انہوں نے آپ کے قابو اب دیکھیں نا, اب دیکھیں میں آپ کو بڑی مزے کی میڈم بات بتا رہا ہوں. جی جی, یہ 95 حادثات صرف لاہور اور راول پنڈی کے بٹوین ہوئے 2025 میں. 95 حادثات ایک سال میں ہوئے راول پنڈی کے جس ٹریک سے ٹرینیں اتری یا ٹکرائیں یا سنگلر جو تھا وہ کھلا نہیں اور آپس میں ٹکرائیں اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے. صحیح. اب اور اس کے جو سنگل سسٹم ہے یہ ٹوٹل فلاپ ہے, اور اس کو دنیا ڈیجیٹل پہ چلی گئی ہے, اور ہمارا سنگل سسٹم جس نے ایک اشارہ دینا ہے کہ ہمارا وہی چل رہا ہے ریڈ اور سنگل اوپر نیچے, وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں لاہور سے راول پنڈی جو فاسٹ ٹرین ہے, اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ٹریک کا, فاسٹ ٹریک کا ہونا ضروری ہے, سٹرونگ ٹریک کا ہونا ضروری ہے, جو اس کو برداشت کر سکے. جی برداشت کر. اس وقت ہمارا جو راول پنڈی لاہور ٹریک ہے وہ 72 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اوپر نہیں جا سکتا, اور آپ اس پہ چلا رہے ہو فاسٹ ٹرین جس نے 150 سے 200 کلومیٹر پر آور چلنا ہے. صحیح. اور وہ کس طرح سے چلے گی, وہ گرے گی نہیں تو کیا ہوگا. اب 2025 میں کیا پتا سر ٹریک بھی بدلا جا رہا. جی ٹریک, اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ بجٹ آ رہا ہے, تیاری کے آخری مرحلے میں ہے. میری آج سٹوری ایک روزنامہ پاکستان میں بریک ہوئی ہے کہ جناب والا ہم نے بجٹ تیار کر لیا اور آئی ایم ایف والے مئی میں آ رہے ہیں جو اس کی منظوری دیں گے کہ ہم نے اتنے ٹیکسز 100 قسم کے ٹیکسز ہم نے لگانے ہیں, اہداف اپنے بڑھا دیے ہیں. تو جس ملک کے پاس ابھی جو ہیں وہ ٹریک بدلنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم نے ورلڈ بینک کی طرف دیکھنا ہے یا چائنا کی طرف دیکھنا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھنا ہے. وہ فاسٹ ٹرین کیسے چلائے گا, وہ کیا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہوگا, کیونکہ ہمارا جو لائن ہے, ہماری جو ہمارا ٹریک ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ 70 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جو موجودہ لوکل ٹرینیں چل رہی ہیں اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے, اس کی رفتار اٹھانے کے لیے قابل نہیں. صحیح. اب دیکھیں یہ تو ایک الگ سے بات ہوئی ہے, جیسے میں نے یہ کہا کہ 95 جو تھے وہ ہو گئے. اب مینٹیننس سسٹم آپ کا ٹوٹل تباہ ہے, اور آپ نے ریلوے سے نہ کوئی آپ کے پاس بندہ ہے نہ بندے کا پتر ہے جو مینٹیننس کرے, جو سنگلر سسٹم کو بہتر کرے, جو جنکشن ہیں ان کو بہتر کرے, جو ٹرین کی بوگیوں کو بہتر کرے. اب پاور ہمارے پاس جو پاور ہے, جو انجن ہے جن کو گاڑی کو کھینچنا وہ ہمارے پاس ہے نہیں, اور اس سے پہلے ہی ہم نے عوام کو ایک سبز باغ دکھا دیا. اب میں اگر بات کروں آپ کو ریلوے کی تاریخ کی, تو اب تک جاوید صاحب پروگرام کا 1 منٹ ہے. 1 منٹ ہے. اب دیکھیں جی بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں ٹریک کی وجہ سے, ناقص ٹریک کی وجہ سے. پہلا حادثہ 7 جون 2021 کو ہوا, اور یہ گوٹکی کے مقام پر ہوا, اور اس میں جناب والا 42 ٹرین جو تھی وہ اتر گئی پٹری سے, اور 42 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے.
اب دوسرا پھر ایک ہزارہ ایکسپریس تھی، اس میں حادثہ ہوا 6 اگست 2023 کو نواب شاہ سندھ کے مقام پر، اور ہلاکتوں کی تعداد سی 42 اور 80 زخمی ہوئے، اور کئی بچے دنیا سے گئے، مائیں دنیا سے گئیں۔ اچھا مجھے وجہ کیا تھی؟ خراب ٹریک۔ چھوٹا سا سوال، میرا چھوٹا سا سوال سر، یہ وہی ٹریک ہے جس سے جو انگریز نے بنایا؟ جی وہی ہے، اور وہی چلتا جا رہا ہے؟ جی چلتا ہے۔ ہم نے اس میں ڈیولپمنٹ کیا کی ہے؟ ہماری حکومتوں کا اس میں کیا کردار رہا؟ پاکستان کے جتنے بھی منسٹرز آئے، جتنی بھی حکومتیں، جتنے بھی بیوروکریٹس آئے، ان کا اس میں کیا کردار رہا؟ ہم نے کتنے ٹریک کو رینیو کیا اور ہم نے کتنے ٹریک کو جو ہے وہ بدلا؟ سوال یہ کریں گے کتنے بند ہوئے؟ پچھلے 70 سال کی تاریخ میں، 78 سال میں آپ کے 70% جو ٹریکس ہیں ریلوے کے میڈم یہ بند ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں، اور ڈیولپمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، صرف پیسے کھائے گئے۔ انگریز کا پرانا نظام آج تک چل رہا ہے، اب وہی چل رہا ہے، اور وہ بھی ہم نہیں سنبھال سکے، ری ویمپ نہیں کر سکے۔ اب دیکھیں سب سے بڑا جو انڈیا سے ملاتا تھا سسٹم، لاہور ٹو انڈیا ٹریک ٹوٹل ختم، تباہ ہو گیا، ہم نے بند کر دیا۔ اب جو ناروال سیکشن تھا چکمرو تک، وہ بند ہو گیا۔ جی، تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، آخری لمحہ لے رہا ہوں، کہ اب تک جو 100 حادثات سے زائد جو ہیں وہ لاہور ٹو کراچی ہوئے، 95 پہ ہوئے، تحقیقات ہوئی۔ مین پوائنٹ یہی ٹھہرا کہ ٹریک جو تھا وہ ناقص تھا اور پرانا بسیدہ ٹرین کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم نئے ٹریک لا رہے ہیں۔ ہم وہ جو پرانے ٹریکس بند ہو گئے، جو لوگوں کے لیے سہولت بند ہو گئی، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ اس کو رینیو کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو دوبارہ سہولت دینے جا رہے ہیں۔ لیکن کوشچن مارک یہ ہے کہ ٹرام کا پروجیکٹ آیا، ہوا میں اڑ گیا، ہمارا جو ٹرین کا نظام ہے جو پہلے سے چل رہا ہے ابھی موجودہ، کم از کم اس کو اس قابل کر دیا جائے کہ اس پہ 0 نہیں تو کم از کم حادثات کی جو پرسنٹیج ہے وہی کم ہو جائے۔ اس کے بعد کئی نئے پروجیکٹ لائیں، قبول ہیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ کے بعد۔